अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां आज के दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच हुकूमत के उस आइनी तरमीम के मसवदे के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा जिस मसवदे में बात की गई थी आइनी अदालत बनाने की और नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 जजों के सीनियर 3 जजों के पैनल की और दीगर तरामीम थी। और आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि ये दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद अली ज़ुबैरी और उनके साथ दीगर वकला रहनुमा हैं। गो के कानूनी और आइनी तौर पे ये बड़ी ही एक अजीब दरख्वास्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के अमल को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि उसके ख़िलाफ़ कोई अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, बल्कि ये मामला तो अभी बिल का भी नहीं है, अभी ये पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई भी नहीं है, ये सिर्फ तजावीज़ हैं। और हुकूमत ने शायद इसी मकसद के लिए अवाम को कंफ्यूज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा अक़साम जो जिसको कह सकते हैं हम ड्राफ्ट जो हैं सोशल मीडिया पे डाले हुए थे और अभी तक ये भी मालूम नहीं कि हुकूमत का ड्राफ्ट था क्या, और ख़ास तौर पे वो वाला ड्राफ्ट जो बकौल मौलाना फजल रहमान के उन्होंने मुस्तरद कर दिया और मौलाना फजल रहमान ने भी आज तक उस ड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी बड़ी खबर, रात गए मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इनके दरमियान जो आइनी तरमीम के ऊपर मुज़ाकरात हुए, लगता ये है रात की जो मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और इसहाक डार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुश्तरका कि अभी तक आइनी तरमीम के हवाले से कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। एक तासर ज़रूर दिया जा रहा है कि अदालती इस्लाहात के ऊपर इत्तफाक़ हो गया है। अगर अदालती इस्लाहात के ऊपर इत्तफाक़ हो गया है तो मज़ीद कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जिन पर इत्तफाक़ नहीं हुआ इसका हमें मालूम नहीं, मगर आज असम्बली का इजलास भी हो रहा है और ये तवक्को की जा रही है गो के एजेंडे पर ये चीज़ नहीं है कि आइनी तरमीम का बिल भी टेबल किया जाएगा, तवक्को की जा रही है कि शायद ये बिल टेबल किया जाएगा, मगर कल से खबरें गर्म थी कि वफाकी काबीना के इजलास जो है वो मनसूख कर दिया गया है और वफाकी काबीना के इजलास में ही हुकूमती या आइनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी जानी है, जिसके बाद ये जो बिल है इसने सेनेट में अलग से टेबल होना है, कौमी असम्बली में अलग से टेबल होना है और इन दोनों ऐवानों के इजलास जो हैं आज शाम को ही बुलाए गए हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और दूसरी तरफ साकिब बशीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं रात को जो मामला हुआ है। सोहेल रशीद साहब, आप ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने रात को बड़ा ठोस अल्फाज में कहा कि हमारा जो है अदालती इस्लाहात पे इत्तफाक़ हुआ है, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो पहला हुकूमती ड्राफ्ट था वो मुस्तरद कर दिया है और हम अब भी मुस्तरद करते हैं और कोई हमारे ड्राफ्ट पे अगर आएगा तो हमारा इत्तफाक़ हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है मौलाना के रात के बयान के बाद कि क्या कोई इत्तफाक़ हो गया है, इत्तफाक़ हो रहा है या इत्तफाक़ नहीं हो सकता? देखिए, रात की जो गुफ्तगू थी उसके बाद एक चीज़ तो वाज़े हुई है कि अभी तक कोई हतमी ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट नहीं हो सका। जो तीनों फरीक बैठे थे उसमें जो चीज़ सामने आई है रात की गुफ्तगू के बाद, एक तो किसी ने नाम नहीं लिया वहाँ पर जी कि क्या आइनी अदालत बनाने पर हम ज़्यादा मुतफिक हो गए हैं या आइनी बेंच बनाने पर मुतफिक हो गए हैं। ये दोनों नाम नहीं लिए गए, ज़्यादा सवालात भी नहीं लिए गए। मौलाना को आगे खड़ा किया गया था कि आप गुफ्तगू करें और उनके साथ जो परेशान से चेहरे नज़र आ रहे थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब और इसहाक डार साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी ज़रूर कुछ चहक रहे थे, लेकिन उनको भी जब गुफ्तगू की मौलाना ने पहले कहा जी अदालती इस्लाहात पर हमारा इत्तफाक़ राय हो गया है। अब लेकिन जो पूरी गुफ्तगू सुने आप तो यूँ लगता है कि सिर्फ इस बात पे इत्तफाक़ हुआ है कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, कौन सी वाली, इस पे कोई इत्तफाक़ नहीं हुआ। फिर मौलाना ने मज़ीद वजाहत कर दी कि जी इत्तफाक़ राय ये है कि हमारे मसवदे पर अगर ये आते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं आते तो कोई तरमीम नहीं, ठीक है। और ये वो इतनी गन गरज से कह रहे थे इस मुलाकात के बाद, उस शैये के बाद, जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद थे और नवाज शरीफ के घर ये टाक हो रही है और नवाज शरीफ बाहर नहीं आ रहे साथ, इसका मतलब है कि कुछ तो मामला है। दूसरा, फिर बिलावल ने जब कहा मौलाना से माइक लेकर कि कल हम 2 पार्टियों का इत्तफाक हुआ था, आज 3 का हो गया, तो मौलाना ने फिर दोबारा इंटरवीन किया। उन्होंने कहा मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, हमारा ड्राफ्ट था, हम पीपल्स पार्टी के पास लेकर गए थे, आज मियाँ साहब के पास लेकर आए हैं, कल पीटीआई के पास लेकर जाएंगे और ये तसलसल जारी रहेगा और जो बाकी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ठीक है इत्तफाक़ राय की कोशिश की जाएगी।
تو مولانا کی گفتگو سے مجھے لگ رہا تھا کہ مولانا ابھی گورنمنٹ سے ٹھیک ٹھاک ٹائم لینے کے موڈ میں ہیں, اور صرف ٹائم لینے کے بہت کچھ لینے کے سب کچھ ہی, اور مولانا کو اچھے سے احساس ہو گیا کہ اب ان کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی, اور یہ پریشانی گورنمنٹ کے لیے, اور گورنمنٹ کہیں نہ کہیں مجبور لگ رہے تھے نون لیگ کے چہرے وہاں پر کہ ہمیں شاید کچھ ابھی اور بھی کرنا ہے, یا سابقہ ڈرافٹ کی کچھ چیزیں وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں جو مولانا نے کہا ہے کہ وہ ہمیں پہلے بھی مسرت تھا, وہ آج بھی مسرت ہے, اور ان کو ساتھ کھڑا کر کے کہا ہے. جس کے بعد میرا خیال ہے آج جب 17 تاریخ اجلاس آپ نے جیسے بتایا کہ ہونے جا رہا ہے, تو اجلاس ہونے سے پہلے دوبارہ پرانی سچویشن لوٹ آئی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ڈرافٹ فائنل ہے کیا. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بڑے دھڑلے سے اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ والا ڈرافٹ مسترد کر دیا ہے جو ایک کالے تھیلے میں آیا تھا, اور معلوم نہیں ایک طرف کالے تھیلے میں جو ہے ڈرافٹ حکومت کا آتا ہے, دوسری طرف کالے ڈالے میں جو ہے لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. یہ سرینا شاپر کے بعد کالا تھیلا نہ آنے والی سیاست میں نیا موضوع ہوگا. بات یہ ہے کہ سرینا کا شاپر ابھی بھی چل رہا ہے, وہ بڑا ریلیونٹ ہے, اڑ رہا ہے, وہ نہیں وہ وہاں پھنس جاتی جس میں پڑپڑاتا ہوا. بہرحال جی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب جب حکومت نون لیگ نے بنائی تھی تو مولانا فضل الرحمان کی طرف انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. تو ثاقب رشید صاحب کل کیسا لگ رہا تھا وہ اسحاق ڈار جو ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مولانا اب لیٹ ہو گئے ہیں, تو کل اسحاق ڈار صاحب جو ہے جس طریقے سے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے 25 اکتوبر سے پہلے اس پہ کچھ ہو سکے گا یا اب معاملہ آگے جائے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک سیاستدان ہیں, وہ بڑے ہارڈ بارگینر ہیں, اور اس بات کا اندازہ نواز شریف کو بخوبی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کس چیز کے اوپر بیسیکلی اختلاف ہوا ہوگا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیونکہ مولانا نے کہہ دیا تھا کہ آئینی عدالت تو وہ نہیں مانتے, انہوں نے آئینی بینچ کی تجویز دی تھی. تو مزید کیا جو چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے جو جوڈیشل پینل کی تجویز ہے, کیا اس پہ مولانا اختلاف کر رہے ہیں؟ اور اگر اس پہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ ویسے تو جو مولانا کا ڈرافٹ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک تو وہ آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں, باقی جو پینل پہ وہ نہیں بات کر رہے, لیکن آئینی بینچ مرکز کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی ہائی کورٹس کے ساتھ آئینی بینچ کی بھی وہ بات کر رہے ہیں, اور باقی ان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے کچھ تجاویز ہیں, اور ایک آرم فورسز کی جو تقرریوں کے حوالے سے اس کو ایک لیگل جو آئینی کور دینا ہے وہ بڑی اس میں جو میں نے پڑھا ہے آرٹیکل 243 میں افواج پاکستان کے سربراہان کی تقرری کے حوالے سے, اس میں جے یو آئی کے ڈرافٹ میں یہ تجویز کی گئی ہے کہ حکومت ایک بار جب تقرری کر دیتی ہے آرمی چیف کی, اور اس کے بعد ایک بار جب توسیع دے دیتی ہے, تو اس کے بعد دوسری توسیع کے لیے اس کو پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھا جائے گا, اور پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ دوسری توسیع مدت ملازمت کے لیے اس کا جائزہ لے گی. تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں؟ اختلاف ہے کس بات پہ؟ کیا کوئی اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کہ اختلاف ہوا کہاں پہ ہے حکومت اور مولانا فضل الرحمان میں؟ نہیں, اختلاف تو سمپل سی بات ہے کہ وہ آئینی عدالت والا معاملہ ہے جس پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے وہ اپنی ٹویٹس کے ذریعے مختلف ٹاک شوز میں آ کر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور کبھی قائد اعظم کے خواب کی بات کرتے ہیں, کبھی جسٹس جو دراؤ پٹیل ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور پھر جو بات کرتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آئینی عدالت ہوگی, اگرچہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایسی چیزیں ہیں, میرا خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک جو تھرڈ فورس ہے اس کی انوالومنٹ, جو پولیٹیکل سسٹم ہے, پارلیمان ہے, پارلیمنٹ ہے, ان کو اس سے نکالنا یہ وہ شک ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری آج یہ اعلان کر دیں کہ اس پہ ہم عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ کنسنسس ہو جائے گا اس پہ, تو کم سے کم سب کا کنسنسس. لیکن یہ آئینی عدالت کے اوپر آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی اختلاف ہے؟ کیونکہ پیپل پارٹی اور مولانا کے بیچ بظاہر تو یہ طے ہو گیا تھا کہ آئینی عدالت نہیں ہوگی, اور اسی چیز کے اوپر دونوں نے اتفاق کیا ہے, جو لگ رہا ہے ابھی تک, کیونکہ آفیشلی تو نہیں کہا گیا, لیکن مولانا فضل الرحمان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک پیج پر آ گئے. تو جب یہ 2 پارٹیاں ایک پیج پہ آ گئی ہیں تو پھر نون لیگ کے ساتھ مذاکرات میں اختلاف کیا ہوگا؟ کیا نون لیگ اصرار کر رہی ہے آئینی عدالت پہ, اور کیا پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جو ہیں نون لیگ کی اس تجویز پہ اب نہیں آئیں گے؟ ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ ابھی تک وہ جو بلاول بھٹو اور مولانا کے درمیان جو کراچی میں بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اتفاق رائے ہو گیا, لیکن کس طرح اتفاق رائے ہوئے ریکارڈ پہ نہیں آیا. یہ ایک تاثر بہرحال ہے کہ کیونکہ مولانا جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسودہ ہے, ہم اپنے مسودے پہ کھڑے ہیں, ہمارے مسودے پہ آئیں تو ساتھ بسم اللہ, آئینی بینچ پہ آئیں. آئینی بینچ ہے ان کا, تو مسودہ آئینی بینچ ہے,
تو اس سے تاثر ملتا ہے کہ آئینی بینچ پہ ہی اتفاق رائے ہوا ہے. لیکن اگر آئینی بینچ پہ مولانا لے آتے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, جو بظاہر لگتا ہے کہ رات کو تو چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں, جس کی وجہ سے آج کل یہ تاثر دیا گیا تھا کہ فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس, قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاس بلا لیے اور آج ہی کچھ جو ہے وہ کرنے لگے ہیں. پھر رات کو وہاں میٹنگ چل رہی تھی یا کنکلوڈ ہونے لگی تھی تو پتہ چلا جی آج کا فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس تو منسوخ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی عدالت والے معاملے پہ ابھی معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ پینل بہت اہم ہے کہ پینل میں سے سپریم کورٹ کے 3 یا 5 جو ہے وہ سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے. اس پہ بھی معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے پھنس سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو وہ مشاورت کا عمل جاری ہے, ان کے مد نظر وہ مستقبل کا ایک سینیریو بھی ہے جہاں پہ ایک تو حکومت وقت مولانا کو مائنس نہیں کر سکتی, اگر مولانا کو ان بھی کرتے ہیں تو پھر بھی جو وکلا ہیں ان کی اگر بات کریں تو ان میں جو سینئر وکیل ہے, مطلب کراچی بار ایسوسی ایشن کا بھی ابھی 2 روز پہلے جو کنونشن ہوا اس میں انہوں نے بڑا کلیئر جو انہوں نے لائن لی ہے, تو اس کا ایک تاثر بھی موجود ہے کہ کوئی ایسا ریزسٹنس بھی آ سکتی ہے وکلا کی جانب سے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اینگلز کو دیکھ کر آئینی عدالت یا پینل, ان 2 میجر جو پوائنٹس ہیں ان پہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کنسنسس جو ہے وہ ابھی ہو رہا ہے, وگرنہ رات کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکل آتا. رات کو کچھ نہ کچھ نکل آتا, لیکن کچھ نہ کچھ نکالنے کے لیے کالے ویگو ڈالے بھی جو ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کے گھروں تک جا رہے تھے. اور ثاقب اور سہیل, میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان, نواز شریف اور بلاول بھٹو کے بیچ جو کل بے نتیجہ قسم کی ایک بیٹھک ہوئی ہے, اس کی وجہ شاید کوئی آئینی یا قانونی نقطہ نہیں ہے. اس کی وجہ شاید حساب کتاب ہے, ریاضی ہے, اعداد و شمار ہیں, 2 تہائی اکثریت کا نہ ہونا ہے. اور جب تک یہ 2 تہائی اکثریت یقینی نہیں ہو جائے گی, جو کہ لگ رہا ہے ڈالوں کی موومنٹ کی وجہ سے کہ نہیں ہو رہی, تو اس وقت تک مولانا فضل الرحمان جو ہے آئینی اور قانونی اختلافات کا ایک تاثر دیتے رہیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 تہائی اکثریت حکومت کے پاس ہے, خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں نون لیگ کے لیے 63A کی نظر ثانی فیصلے کی شکل میں, اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے بندے جو ہیں ٹوٹ سکیں گے؟ اور کیا ابھی تک آپ کو نہیں لگتا کہ بندے نہ ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان اور حکمران اتحاد میں بھی کسی قسم کے مذاکرات میں کامیابی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, مولانا کو ایک چیز کا پورا احساس ہے کہ ان کے بغیر نمبر گیم پوری نہیں ہو سکتی. بندے ٹوٹیں یا نہ ٹوٹیں گے اگر تو اتنے نہیں ٹوٹیں گے کہ مولانا کو نکال کے تو پورے کیے جائیں. اگر ایسا ہوتا تو جو جب ڈار صاحب نے, جیسے آپ نے ریفر کیا اس معاملے کو, پہلے کہا تھا کہ مولانا لیٹ ہو چکے ہیں, تو اب اس کا مطلب ہے کہ مولانا لیٹ نہیں تھے, گورنمنٹ کی کیلکولیشن خراب تھی. آج ایک ظہرانہ ہونا ہے پارلیمنٹ میں سپیر کے ٹائم کچھ, اس دورانے میں نا کہ وہ پہلا ٹیسٹ رہے کہ گورنمنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں, کتنے وہاں پر آتے ہیں. پی ٹی آئی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے کچھ لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں یا نہیں گئے ہوئے. جن سب سے جو رابطہ نہ گورنمنٹ کا ہو رہا ہے نہ پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے, وہ اینڈ پہ گورنمنٹ کی سائڈ سے نکلتے ہیں یا پی ٹی آئی کی جانب سے ابھرتے ہیں, وہ چیز سامنے آنی ہے. مولانا اسی وجہ سے تذبذب کا شکار ہے؟ نہیں, مولانا اور وجہ سے. مولانا نے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہا کہ اپنے بندے قابو رکھیں تو اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی اپنے بندے قابو اگر رکھ گئی تو مولانا نے جو کہا ہوا ہے اللہ خیر کرے گا وہ خیر ہو جائے گی. کیوں بلا؟ مولانا کو اس سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے 8 فروری کے الیکشن میں حصہ نہیں سمجھا گیا. مولانا اس پہ بہت رنجیدہ ہیں. مولانا کو بڑی مشکل سے جا کے بلوچستان کی ایک سیٹ بچانا پڑی. مولانا کے دل میں کیا آپ سمجھتے ہیں بات نہیں آئی ہوگی کہ جب ہر ایک کے لیے فارم 47 جاری ہو سکتا ہے تو میں جو پی ڈی ایم کا سربراہ تھا میرے لیے کیوں نہیں جاری ہوا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنر کے پی کے جب مولانا کا بندہ تھا تو اس سیٹ اپ نہ آ کے تو پیپلز پارٹی کو گورنرشپ دینے کے لیے ان کے گورنر کو بالکل شارٹ نوٹس پہ ہٹایا. شاید وہاں پہ مولانا کی فیملی کا کوئی سٹے کر رہا ہو, اس گورنر ہاؤس کو آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ خالی کروایا. تو مولانا کے دل میں بہت سارے کانٹے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں؟ بالکل نکلوا رہے ہیں, اور انہیں بتائیں گے کہ میں دوسری بات یہ کہ وہ ابھی یہ گورنمنٹ دے کیا سکتی ہے مولانا کو. صدر یہ بنے ہوئے ہیں, وزیر اعظم یہ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چیئرمین سینٹ وغیرہ سب کچھ بک اسحاق ڈار کا عہدہ دے سکتے ہیں, وہ انہوں نے لینا نہیں ہے, وہ انہوں نے لینا نہیں ہے. اس لیے مولانا کو دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی انہیں صرف یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو صوبہ ہے, جو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, جو آپ کا حلقہ ہے, وہ تو کے پی میں آتا ہے.
تو دوسرا مولانا کی مجبوری یہ ہے کہ کے پی چاہے پی ٹی آئی کے روپ میں ہو چاہے پشتین کے روپ میں ہو اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف کھڑی ہے. تو مولانا کا جب ووٹ جہاں سے انہوں نے لینا ہے ایک دم پورے صوبے کے خلاف جانا مشکل ہے. پی ٹی آئی انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سپیس واپس کر سکتے ہیں ہم, کل کو شاید آپ کی 4-5 سیٹوں میں ہم کہیں کہ ہم آپ کے مخالف بندہ نہیں دیں گے, تو آپ کو جب مخالف بندہ نہیں دیں گے ہم تو آپ اپنی سیٹیں واپس لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس دینے کو آپ کو ایک جہان ہے, ہم نیا الیکشن لیں گے, آپ ہمارے ساتھ کیمپین کریں, نئے الیکشن میں ہم آپ کو اچھا خاصا سیٹ اپ دے دیں گے. ان کے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہیں. یہ بات زبردست ہے. ویسے مولانا کی سیاست کو داد دینی پڑتی ہے. ایک طرف انہوں نے پی ٹی آئی کو پکا کیا ہوا ہے کہ ڈٹ جاؤ, ٹھیک ہے, اور ہم پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیں گے, اور جتنا پی ٹی آئی ڈٹے گی اتنا زیادہ مولانا کی بارگیننگ پوزیشن مضبوط ہوگی. اور انہوں نے جو کہا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ ڈٹ جائیں اور ادھر مولانا بارگین کر رہے ہیں, تو اینڈ پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اینڈ پہ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کی جب سب سے سخت شرط مان لی جائے گی, ابھی معلوم نہیں ہے وہ کیا شرط ہے, اور وہ شاید مولانا نے ڈرافٹ میں بھی نہیں لکھی ہوئی, بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, نہ وہ لکھنے کے قابل ہوگی شاید. تو اگر وہ بات مان لی گئی تو پھر مولانا نے کرنا ہے کہ اب آپ مجھے صرف شو کرا دیں کہ پی ٹی آئی کے 4 بندے جو آپ نے توڑنے تھے سینٹ میں 2 یا اس میں, وہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں, اور جس روز وہ بندے شو ہو گئے تو ادھر سے پی ٹی آئی کو پکا کیا ہوا ہے, ادھر سے اپنی شرط منوا لیں گے اور صرف 3-4 بندے توڑنے کی دیر ہوگی. ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں, مولانا کو بڑے عرصے بعد ایک پاپولر نیریٹو کی سپورٹ ملی ہے, جو پی ٹی آئی کی شکل میں ہو یا جو لوگ اس کو رجسٹ کر رہے ہیں امینڈمنٹس کو, اور جو پچھلی بار انہوں نے ناکام بنایا ہے اس کے بعد وہ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کو پارٹی کے اندر سے یہ مشورہ بھی مل رہا ہے کہ بڑے عرصے بعد آپ ایک جینون ووٹر کی اور پبلک کی سپورٹ لینے کے نیریٹو پہ چل پڑے ہیں, تو تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ قریب سے کیا ٹرن لے لیں, شاید مزید ہمیں کچھ زیادہ ملے, اس کو چلنے دیں. مولانا نے ویسے پچھلے دنوں یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پہ ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 ماہ جو میٹنگز ہوتی رہی, مشاورت کا ایک عمل جاری رہا, تو یہاں کیا 9 دن بھی نہیں گزر سکتے؟ تو رات کو بھی ایک سوال ہوا تھا 25 اکتوبر کے حوالے سے کہ 25 اکتوبر سے پہلے یا 25 اکتوبر کے بعد, تو وہاں پہ بھی اس کا جواب تو اسحاق ڈار اور اعظم نذیر طارق نے نہیں دینے دیا, لیکن بہرحال مولانا کے مد نظر یہ بھی ہے, لیکن گورنمنٹ تو 25 اکتوبر اینڈ کیے ہوئے ہے, وہ تو گھنٹے, منٹ, سیکنڈز وہ گن رہے ہیں, کیونکہ اب جو ہے وہ اب دیکھیں نا آج 17 تاریخ ہو گئی ہے, اور آج بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, جو سینئر پیونی جج ہیں جنہوں نے کھانا دینا تھا جانے والے چیف جسٹس کو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, اور جانے والے چیف جسٹس نے جناب پورا جو ہے وہ بورڈ پہ لکھوا دیا ہے کہ 20 لاکھ میں نے بچوا لیا ہے, حالانکہ آنے والا جو چیف جسٹس تھا اس کی پروٹیکشن بھی ان کی ذمہ داری ہے تھی, کیوں نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا اور کیوں ڈسفنکشن کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی مد نظر ہے حکومت کے, 7 دن رہ گئے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, اب جو ہے وہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, وہ تو 25 اکتوبر سے پہلے کرنا ہے. اور خدشہ گورنمنٹ کے لیے خدشہ ہوگا, پی ٹی آئی کے لیے امید ہوگی, میں وہ آپ کو ظاہر کر دوں, عین ممکن ہے مولانا آج پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کے بعد جب مشاورتی عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی وقت بھی یہ اعلان کر دیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک سلسلہ تھا مکمل ہو گیا ہے, اب ہم اپنی شورا اور مجلس عاملہ کے سامنے اس کو رکھیں گے, ہم نومبر کے پہلے ہفتے میں اس کا اجلاس بلا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عاملہ کے تیار ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, تو ابھی نئے الیکشن بھی ان کے ہوئے ہیں پارٹی کے, ابھی تو تشکیل 9 ہو رہی ہے جماعت کی. اچھا میں ایک اور پرپوزیشن دیتا ہوں, دیکھیں مولانا اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کسی سے مذاکرات نہیں کر رہی, خاص طور پہ حکومت یا مولانا سے مذاکرات نہیں کر رہی, تو مولانا کو آفر کرنے کے لیے حکومت کے پاس تو بہت کچھ ہوگا. اگر مولانا نے پی ٹی آئی کو مذاکرات میں شامل کرنا ہے, جیسا انہوں نے کہا کہ آج وہ ملیں گے, تو پی ٹی آئی کو دینے کے لیے حکومت کے پاس یا مولانا کے پاس کیا ہوگا؟ میرے پاس پرپوزیشن یہ ہے کہ اگر مولانا پی ٹی آئی سے یہ کہے کہ میں اگر آپ کا بندہ چھڑوا دوں, یعنی کہ عمران خان کو میں اگر ریلیز کروا دوں, اور حکومت سے کہیں کہ عمران خان کو ریلیز کر دو, تو یہ 2/3 اکثریت سے آپ یہ ترمیم کر لو, تو کیا عمران خان کی رہائی کے عوض پی ٹی آئی جسٹس منصور علی شاہ کو ڈچ کرے گی؟ دیکھیں مولانا جو پی ٹی آئی کو فی الحال عمران خان کی رہائی آفر نہیں کر رہے, نہ کر سکتے ہیں. مولانا پی ٹی آئی کو مولانا نہیں کر سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو تو کہہ سکتے ہیں نا مولانا. ہاں گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی یہ ڈیمانڈ خود مان سکتی ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, بات کر رہا ہوں نا حکومت کے سامنے, آپ مولانا کو کہہ سکتے ہیں آپ ترمیم کروا لیں, عمران خان کو چھوڑ دیں آپ. اس کے لیے بھی پھر ٹائم چاہیے ہوگا نا. فی الحال تو مولانا پی ٹی آئی کو صرف میرا خیال ہے یہ کہیں گے کہ آپ کا مسئلہ چیف جسٹس قاضی فائز رضا سے تھا, وہ میں نے مائنس کروا دیے, تو آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے, بس اتنے پہ گزارا کرو, ٹھیک ہے.
बाकी आगे आपके लिए रास्ता खुल जाएगा जब। और दूसरा, अभी तक इतलात ये है कि जैसे मंसूर अली शाह के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ मौलाना ने नहीं किया। अच्छा। वो पैनल की तरफ भी नहीं आ रहे। नहीं, वो तो खैर जब तक हार्ड बार्गेनिंग का यही होता है ना कि किसी भी के ऊपर एग्री ना करें जब तक मेन शर्त के ऊपर फैसला ना हो जाए कि वो मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इस किस्म की अगर सिचुएशन बने कि पीटीआई के सामने ऑप्शन रखा जाए कि आप तरमीम को सपोर्ट करें, इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर पीटीआई जो है वो इस पे सोचना शुरू करेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अल्टीमेटली वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, अपना मफाद उन्होंने जो है वो मुकद्दम रखा है, बाकी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाती हैं। माजी में जो वोट को इज्जत दो और इस किस्म के बयानियाँ जो है वो आते रहे थे, लेकिन वो सब गुम हो गए और अब की बार पीटीआई उसकी जगह है। तो अगर इस किस्म की पोजीशन उनको दी गई तो सिचुएशन मेरा ख्याल है कुछ भी हो सकती है। उस पर यह कहना कि पीटीआई नहीं मानेगी, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये भी कह सकते हैं हम। आबिद ज़ुबैरी साहब भी हम देख रहे हैं आए हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब 2 मिनट सिर्फ अपनी दरख्वास्त के हवाले से अगर हमें बता दें 2 मिनट के लिए कि क्या आज आप चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पे एतराज़ करने जा रहे हैं या विड्रॉ करने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आगे गली तो बंद लग रही है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। नहीं, अल्लाह तो निकालेगा, लेकिन जो रास्ते हुकूमत के लिए काजी साहब ने निकाले हैं उनके मुकाबले का तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ उससे बड़ी भी ज़ात अल्लाह ताला की है, वो कोई ना करेगा। हम लोग आइए ना, हमारे सीनियर ये मौजूद है महमूद साहब हमारे। सर थोड़ा सा लोगों के लिए बता दें कि है क्या आपकी दरख्वास्त? नहीं, दरख्वास्त हमारी दरख्वास्त तो ये थी, आपको अच्छी तरह मालूम है, मैंने आपको कॉपी भी दी थी उसकी। हमारी दरख्वास्त ये थी कि जो रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं वो सही नहीं है। दूसरी बात है, अगर ये था तो इसको कोर्ट में, और ये अपील है, इसको चेंबर में एतराज़ात के खिलाफ अपील है, दफ्तरी एतराज़ात और जो चेंबर में सुनी जाती है, जो उमन चेंबर में, जहाँ तक हमें इल्म था कि चेंबर में सुनी जाती है और फिर ये कोर्ट में लग गई, इसका मुझे तो नहीं पता। और जिस तरह से मुझे रात शाम को सैटरडे को नोटिस आया, तो अब हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे सीनियर और भी आ रहे हैं, लोग मौजूद हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है अंदर जाके। लेकिन क्या कुछ आप लोगों का तज्जिया भी हम अपने नजर में रखेंगे। अगर चेंबर में अपील जो आपने दायर की थी चेंबर की हियरिंग के लिए, तो कितनी जल्दी ये लग गई थी और फिर खुली अदालत में आप एतराज़ करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए? अब देखते हैं सर कि वहाँ माहौल देखते हुए बात करेंगे, अपने जायजा लेके हम सब बात माहौल तो बड़ा ख़राब है। ख़राब है तो कोई बात नहीं, हम इसको आपकी प्रेजेंस में अच्छा कर देंगे। जो वकील होता है ना, वो ख़राब और अच्छे माहौल को नहीं देखता, उसने देखना जो है कानून, कायदा, तरीका, सलीका क्या है उसको लेकर चले। अहमद खान साहब भी आए हैं। अहमद खान साहब सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो दरख्वास्त दायर की है, वकील हैं सर ये। जी, आप इनकी वकालत कर रहे हैं, तो क्या इस दरख्वास्त को चेंबर में सुनने की बजाय खुली अदालत में जो लगाया गया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और आपको लगता नहीं है कि वैसे तो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है वो तो आईनी तौर पर उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अगर आपकी दरख्वास्त डिसमिस भी हो जाती है मेरिट के ऊपर, तो फिर आप एतराज़ तो नहीं कर सकते उसके ऊपर कि आपके ख्याल में जो प्रे आपने मांगी है वो दी जा सकती है, जबकि पता ही नहीं है कि मुसव्वदा क्या है, किसका है, कौन सा है? देखिए, ये तो बात की बातें हैं ना कि आया जब ऑब्जेक्शन आएगा तब देखा जाएगा क्या इस किस्म की दरख्वास्त दी जा सकती थी कि नहीं। वो तो बाद में इसका फ़ैसला बहरहाल करना है। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, जो ख़ास तौर पे डिप्टी स्पीकर की जो आपको याद होगा कासिम सूरी के मामले में, वो भी तो इंटरनल मामला था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की वायलेशन थी ना, इसमें तो वो चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ भी बहुत सारी, ये तो अभी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, पार्लियामेंट में एंटर ही नहीं हुई है बिल एक चीज़, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की ये खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आर्टिकल 239 ये कहता है कि फुल हाउस होना चाहिए, उसका 2/3 होता है। तो जब तक कंप्लीट या फुल हाउस नहीं है उसके बगैर, लेकिन अभी तो टेबल ही नहीं हुआ ना, तो कैसे अब फुल हाउस का एतराज़ रेलेवेंट है? लेकिन देखें, सारी चीज़ हमें बिठाया गया रात भर कि अभी आ रहा, फिर नहीं टेबल हुआ। लेकिन ये तो बात सबके सामने, सारी कौम के सामने कि टेबल करने की पूरी कोशिश की गई थी। तो आपको क्या लगता है काजी फ़ाइज़ साहब ने खुली अदालत में जो लगा दिया चैम्बर की बजाय, तो क्या मकसद है? इसके बारे में हमारे बहुत से शक व शुबहात है। बहरहाल मैं इस वक्त नहीं कमेंट करूंगा, अभी केस में पेश होने जा रहा हूं। तो बहर सूरत बेहतर यही था कि जिस तरह से प्रोसीजर है, सिंगल जज के पास चेंबर में लगाया जाता है। अच्छा, कल मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो और इसाक डार साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे आपको क्या तासुर मिला कि मामला तय हो रहे हैं
ہو جائیں گے یا نہیں ہو سکے؟ ابھی تک کوئی وضاحت نہیں ہے. بہرحال ہمارا کانٹیکٹ میرا رہا ہے کامران مرتضیٰ کے ساتھ اور بھی ہم وکلا کا رہا ہے. ان کی طرف سے تو کچھ تسلی بخش تھا کہ جی ہماری تو پوری کوشش ہے کہ جو وکلا کی اجتماعی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کیا جائے. آپ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے آئینی ترمیم کے مسئلے پہ، تو آپ سے رابطہ ہوا ہے یا پی ٹی آئی جو ہے رابطہ کرے گی، یا پی ٹی آئی کی کوئی مولانا فضل الرحمان سے مخصوص توقعات ہیں؟ ابھی تک اس کا ہمیں کوئی علم نہیں. وہ یہ اخبار میں ضرور آیا ہے لیکن مجھے ابھی تک کوئی ڈائریکٹلی علم نہیں ہے کہ کوئی ان سے مذاکرات کی انہوں نے کوئی آفر کی ہے. لیکن آپ یہ چاہیں گے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے 25 اکتوبر کے بعد ہو؟ بہتر تو یہی ہے، ایسی کون سی جلدی ہے. یہ آپ دیکھیے نا اس پر سارے ملک میں، کیونکہ ہماری ایک ڈیمانڈ تھی. کراچی میں آپ نے سنی اگر ہو تو منیر ملک نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ جو مسودہ ہے ملک بھر کی بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور ان کی رسپانس لیں. تو میرے نزدیک یہ بہت اچھی سجیشن ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اب کل جو ہیں 8 دن رہ گئے ہیں، تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ کیسے معاملات الوداعی جو پروسیس ہے وہ کیسے شروع ہوگا؟ عام حالات میں چیف جسٹس 8 دن پہلے کیا کر رہا ہوتا ہے اور قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ چیمبر کام کر رہے ہیں. دیکھیں چیمبر میں جاتے ہیں، ان کا کام پھر آخری 8 دن یہی ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن ہوتی ہے، ٹرانزیشن کی تیاری ہوتی ہے، اور وہ عام طور پہ کوئی اہم کیسز نہیں سنتے اور آنے والے چیف جسٹس کے ذمہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ٹرانزیشن کا معاملہ جو ہے یہ ڈیلے کیا جا رہا، جو کہ افسوسناک ہے. تو کیا قاضی صاحب جو ہیں تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں ابھی بھی امید سے؟ خدا معلوم ہو تو کوئی بہتر بتا سکیں گے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد خان، ایڈوکیٹ عابد زبیری، شفقت چوہان. آپ نے سنا وکلا نمائندوں کو بھی کچھ دیر میں ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم افغان اور شاہد بلال کے پر مشتمل 3 رکنی بینچ جو ہے ایڈوکیٹ عابد زبیری کی ان درخواستوں کی سماعت کرے گا جن پہ دفتری اعتراضات لگے تھے، اور ان اعتراضات کے خلاف چیمبر میں اپیل دائر کی گئی تھی، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے 184(3) کی اس درخواست کو کھلی عدالت میں لگا دیا ہے. بظاہر یہ کام ججز کمیٹی کے ذریعے ہوا ہوگا، مگر ججز کمیٹی کب بیٹھی، کب ملی، اس کے منٹس کیا ہے، یہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا، کیونکہ اب ججز کمیٹی بھی حکومتی صدارتی آرڈیننس کے بعد ایک گھریلو معاملہ ہو گیا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کسی وقت کچھ بھی بینچ اگر بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے آرڈیننس کے تحت ان کی مرضی کا ایک جج اس کمیٹی میں ہوگا، اور جیسے منصور علی شاہ سینئر ترین جج ہونے کے باوجود اس کمیٹی میں شریک نہیں ہوتے، انہوں نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے، آئینی اور قانونی سوالات اٹھائے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں کسی قسم کا جو بینچ آج جو خاص طور پہ بنا ہے اس کے حوالے سے یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ آخر یہ بینچ ججز کمیٹی نے بنایا ہے یا چیمبر میں دفتری اعتراضات کے خلاف اپیل کے ہوتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کھلی عدالت میں معاملہ لگا دیا. آپ وہ کیسے پروسیڈ کریں گے ایک 184(3) کے تحت دائر آئینی درخواستوں کو، خاص طور پہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ واضح کیا گیا ہے کہ 184(3) کے تحت دائر آئینی درخواستوں کے حوالے سے بینچ کی تشکیل جو ہے وہ ججز کمیٹی کرے گی، اور اس ججز کمیٹی کے آج تک کوئی منٹس منظر عام پہ نہیں آئے. دیکھتے ہیں متی اللہ جان جو ٹی وی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کا دن بڑا اہم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں، شام کو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.